औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं वो मौजू बहुत ही ख़ास है। ख़ास इस वजह से कि वो मौजू है आज की औरत के बारे में। औरत का इस्लाम में क्या मकाम है, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया और औरत का अपनी नज़र में क्या मकाम है, वो अपनी इज़्ज़त कैसे करती है और करवाती है। आज हम इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको ये बताएंगे कि आज के माशरे में औरत किस तरह से चल रही है और अपना मकाम कैसे बना भी रही है और खो भी रही है। वीडियो को लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुरान पाक का जो इरशाद है हम वो बयान करते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि जो शख्स नेक अमल करे, वो मर्द हो या औरत, लेकिन बाईमान हो, तो हम उसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएंगे और उनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इन्हें ज़रूर और ज़रूर देंगे। यानी कि इसमें किसी ख़ास एक इंसान के लिए, किसी ख़ास मर्द या औरत के लिए नहीं, दोनों के लिए ये इरशाद है कि अगर वो बाअमल है, बाईमान है, तो उसको उसका बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, औरत इस्लामी माशरे का निसफ से भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। औरत माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, बहन भी है और भी दूसरे बहुत से शरई रिश्ते हैं जिनमें औरत बंधी हुई है। इस्लाम ने उसको इज़्ज़त और उस बुलंद चोटी पर बिठाया है जिसका एक औरत तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ज़माना जाहिलियत में औरत का कोई मकाम नहीं था, औरत की कोई इज़्ज़त नहीं करता था, बल्कि मर्द औरत को अपने पाँव की जूती से भी कमतर समझता था। औरत का अगर शौहर मर जाता तो उसको सारी उम्र के लिए अकेला छोड़ दिया जाता, या अगर वो अपने माशरे में भी रहती तो उसकी कोई औकात ना होती, कोई इज़्ज़त ना होती। बेटियों को एक जब वो पैदा होती थी तो बायसे शर्मिंदगी उन माँ बाप के लिए होती और उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता। इससे बेहतर वो समझते थे कि हम ये ज़िल्लत जो हमारे लिए बनी है इसको सारी उम्र हम अपने साथ बांध के रखें, तो उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता। हिंदुस्तान के ज़माने में और अब भी है वहाँ पे रिवाज कि अगर वहाँ औरत का शौहर जो है वो फौत हो जाता है तो फिर वहाँ पर औरत को भी उसके साथ ही ज़िंदा जला दिया जाता। और अगर औरत का छोटी उम्र में शादी उसकी हो गई है तो उस पर दूसरी बार निकाह जो है उसका हक ख़त्म कर दिया जाता। बहुत सी कौमों में और बहुत से मुल्कों में औरत के लिए बहुत ही ज़िल्लत अमेज़ जो हैं वो तरीक़े अपनाए जाते। इसी तरह से ईसाइयों के मज़हब में रोमन फ़िरके के नज़दीक औरत अंजील मुक़द्दस को भी छू नहीं सकती। औरत को इस कदर बुरा तसव्वुर किया जाता है और इस कदर उसको नापाक समझा जाता है कि वो अपनी मुक़द्दस किताब को छू नहीं सकती। इसी तरह से बहुत से दूसरे ममालिक में यूनान जो है वहाँ पर औरत को विरसे के तौर पर दिया जाता है साथ। तो औरत की कोई इज़्ज़त नहीं थी। जब दिल करता, ज़माना जाहिलियत से पहले औरत को तलाक दे दी जाती, जब दिल करता उसको अपना लिया जाता। इस्लाम आने के बाद, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद औरत को जो मकाम मिला, औरत को जो इज़्ज़त मिली, उसकी मिसाल अब तक और किसी मज़हब में नहीं मिलती। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है और इस्लाम ने ही औरत को इज़्ज़त दी है।
اسلام نے عورت کو اس قدر عزت دی ہے کہ قرآن کریم میں فقط عورت کے لیے ہی، عورت کے نام سے، اس کے ذمہ داریوں کے لحاظ سے، اس کے حقوق کے لحاظ سے پوری ایک سورت کو نازل کیا گیا، جس میں اس کے حقوق، اس کی ذمہ داریاں، اس کے فرض، ہر چیز کو واضح کیا گیا۔ عورت کو وراثت میں حصہ بالکل بھی نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ تو خود ورثے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد عورت کو ورثہ دیا جانے لگا، کسی رشتہ دار اور باپ کی جو وراثت ہوتی تھی اس میں سے عورت کو کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کا ایک حصہ مقرر فرمایا۔ وہ بیٹی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، عورت کو ایک مکمل ایک حصہ دیا گیا ہے اور عورت کا مکمل اس بارے میں دفاع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو اس قدر چھوٹ سمجھا جاتا تھا پہلے معاشرے میں کہ عورت جب حیض کے دنوں سے ہوتی تھی تو اس کو بالکل ناپاک اور پلیت سمجھا جاتا، اس کے برتن تک علیحدہ کر دیا جاتا، اور بعض لوگ تو ایسے بھی تھے جو اس کو گھر سے اس وقت ان دنوں میں نکال دیتے تھے، اس کو گھر سے علیحدہ کر دیتے تھے، اس کو کسی چیز کو ہاتھ لگانے چھونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کو اس قدر غلط سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے بعد عورت کو اصل مقام اس کا ملا، اس کا جائز مقام ملا، اس کو مرد کے برابر کے حقوق ملے، اور بہت سے حقوق میں تو عورت مرد سے بھی اوپر ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کی اگر بات کر لیں ہم، تو عورت کو باپ سے زیادہ درجہ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں کو 3 درجوں کے بعد باپ کا درجہ آیا ہے، اور اولاد کو سب سے پہلے ماں کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسلام سے پہلے تو یہ مقام کہیں سوچ میں بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ہمیں قرآن پاک میں عورت کو ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے برابر پر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے اور ان کا اچھے طریقے سے پھر نکاح کر دیتا ہے، تو وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، میرے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں کو ایسے ملا کر انہوں نے بیان فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح سے 2 بیٹیوں والے کو بھی یہی حکم اور 1 بیٹی والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور اس میں بیٹے کا ذکر نہیں ہے، بیٹی کا ذکر ہے۔ اگر بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے تو اتنا مقام مل سکتا ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کوئی چیز لے کر اپنے گھر میں آتے ہو کھانے کی، تو سب سے پہلے بیٹی کو دو، وہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے، سب سے پہلے بیٹیوں کو دو، اس کے بعد بیٹے کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اتنا پسند فرمایا، بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں اپنیوں کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، بہت شفقت فرماتے تھے، یہ مثال دیتے تھے، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو بتایا کہ کتنی بڑی اور کتنی پیاری نعمت ہے یہ اللہ پاک کی ہمارے پاس، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو میرا آج کا یہ موضوع ہے اور یہ بتانے کا مقصد بھی ہے، سب سے پہلے تو اس لیے میں نے یہ چند باتیں آپ کو بتائیں کہ عورت سمجھ لے کہ عورت کا مقام پہلے کیا تھا اسلام سے، اور اسلام آنے پر اس کا مقام کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں عورت نے ہی پہلے سب سے پہلے خود کو گرا لیا ہے، مرد تو گراتا ہی ہے، لیکن عورت نے بے پردہ ہو کر اور خدا کے وہ جو احکام اس کو بتائے گئے ہیں ان کی نافرمانی کر کے خود کو گرا لیا اور بے عزت کر لیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ عورت کو ایک سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر اس کو خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ عورت کو برہنہ یا نیم برہنہ اس کی تصاویر، اس کا ڈراموں میں کام کرنا، مختلف شعبہ جات میں کام کرنا اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ایک تجارت میں بھی عورت اگر کوئی کاسمیٹک وغیرہ کی چیز ہے یا کوئی ماچس کی ڈبیا تک لے لیں نا آپ، تو اس پہ بھی عورت کو اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے، دکھایا ہے کہ نیم میرے یہاں کپڑے ہیں،
جن میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، اور عورت کو ایک اس طرح کی چیز بنا لیا گیا ہے کہ اس کی اوقات ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ عورت اس وقت دنیا کی سب سے سستی ترین چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسلام کے علاوہ عورت کو کسی اور مذہب میں کوئی بھی نہ آزادی ہے اور نہ اس کی کوئی عزت ہے، ہر جگہ پر اس کی پابندی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ باہر کے ممالک میں غیر مسلموں میں عورت کو مکمل آزادی ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ اس کی بربادی ہے۔ عورت کو جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، عورت پر جب یہ سب احکامات جو اللہ پاک نے لگائے ہیں اس کو ختم کر دیں ہم، تو پھر عورت کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جب بھی کسی گھر میں کوئی رشتہ کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس گھر میں کس کی حکمرانی چلتی ہے۔ اگر وہاں عورت کا جو حکم ہے وہ مانا جاتا ہے اور اس کا ہر فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ عورت کرتی ہے، تو وہ گھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، کیونکہ مرد جو ہے وہ عقل کے لحاظ سے باشعور ہوتا ہے، وہ قوی طور پر مضبوط ہوتا ہے، وہ دماغی طور پر جو ہے وہ عورت سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ اس لیے مرد کو اللہ پاک نے حاکم بھی بنایا ہے، اور تمام نبی رسول پیغمبر جو اللہ پاک نے اتارے ہیں وہ ایک مرد کی صورت میں اتارے ہیں۔ لیکن اگر عورت یہ کہتی ہے کہ تمام نبی رسول اللہ پاک نے مرد اتارے ہیں اور عورت کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، تو عورت کے لیے یہ مقام بہت ہے کہ وہ ان نبیوں کو پیدا کرنے والی ایک عورت ہی ہے۔ اماں حوا سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی پیغمبر آئے تھے، جتنے بھی نیک لوگ آئے تھے، ان سب کو پیدا کرنے والی عورت ہی ہے۔ یہ عورت کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے اللہ پاک نے ان کو بنا کر ہمارے لیے سراج المنیر بنا کر بھیجا ہے، ہمارے لیے باعث رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو ان کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہے عورت کا۔ عورت کوئی نبی رسول نہیں ہے، لیکن عورت نبی رسول پیدا کرنے والی ماں ہے۔ عورت کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو عورت کے آج کے پردے کے بارے میں بات کروں گی کہ آج کا پردہ کیا ہے۔ پردہ ایک فیشن کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ فیشن کے طور پر اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ آپ اگر عورت کو کوئی عبایا برقع پہنے دیکھیں تو اگر اس نے اوپر سے اس کو پہنا ہوا ہے تو نیچے سے اس کی پنڈلیاں صاف نمایاں ہوتی ہیں، جو کہ عورت کو ننگی کرنے کا بالکل بھی حکم نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پیر جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے نظر نہ آئے۔ اسی طرح سے اگر وہ برقع پہن لیتی ہیں تو پھر دوپٹہ ہے یا اسٹالر ہے اس کو اس طرح سے لپیٹ لیتی ہیں کہ سر تو ڈھانپا گیا، لیکن چہرے کا یہ جو حصہ ہے جس پر مرد کی نظر سب سے پہلے پڑتی ہے، جو چہرہ اٹریکشن کا باعث ہے اور جس چہرے سے ہی فتنہ شروع ہوتا ہے، وہ چہرہ تو ہم ننگا کر لیتے ہیں، بلکہ باقاعدہ آنکھوں کو سجایا جاتا ہے، چہرے کو سنوارا جاتا ہے، اور پھر عبایا پہن کر اسٹالر کو ہم لپیٹ لیتے ہیں، دوپٹے کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا چھپا لیا؟ ہم نے، عورت نے اپنی سطر کی اگر 2-3 چیزوں کو ڈھانپ لیا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپ لیا ہے، تو اس نے اپنے چہرے کی جو دعوت دیتا ہے سب سے پہلے فتنہ انگیزی کی، شر پھیلانے کی، شیطان کو دعوت دیتا ہے، وہ تو ہم نے ننگا رکھا ہے۔ وہیں سے تو سارے فتنے کا آغاز ہوتا ہے۔ چہرہ چھوڑیں، آپ اکیلی آنکھوں کی بات کر لیں، اگر ہم اس طرح سے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں اور آنکھیں ہیں تو ان کا حکم بھی ہے کہ وہ نگاہیں نیچی کر کے چلیں، یعنی کہ اگر ہماری آنکھیں اب کھلی ہیں، ظاہری بات ہے ہم نے چلنا تو دیکھ کے ہے، اگر ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ان کو بھی ہم نیچا رکھیں، کیونکہ فتنہ تو شروع ان چیزوں سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جب ہماری بیٹیاں ہیں یا ہماری بہنیں ہیں، وہ اسکول جا رہی ہیں یا کالج جا رہی ہیں یا یونیورسٹی جا رہی ہیں، تو آج کل عبایا برقع پہننا ایک فیشن کے طور پر بن گیا ہے۔ 100 میں سے 80% جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں انہوں نے برقع تو پہنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایز اے پردے کے لیے، خود کو ڈھانپنے کے لیے بالکل بھی استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ اور اس طرح کے برقعے بن گئے ہیں کہ ان میں ہم
اس سے زیادہ تو چادر میں ہم سیف ہیں۔ برقعے اس طرح کے ہیں کہ اس میں عورت کپڑوں سے بھی زیادہ نمایاں نظر آنے لگ گئی ہے۔ اور پھر کیا کیا جاتا ہے کہ آنکھوں کو اس قدر خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس قدر ان کو سجایا جاتا ہے کہ مرد کی جب نظر پڑتی ہے تو بالکل بھی یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اس نے اپنا آپ سارا ڈھانپا ہوا ہے یا اس نے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ آنکھیں دعوت دے رہی ہوتی ہیں، ان کو نگاہوں کو اس طرح سے نیچا کرنے کا حکم ہے، نہ تو نگاہیں نیچی کی جاتی ہیں اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ سے سجایا جاتا ہے۔ کس کے لیے سجایا جاتا ہے؟ مرد کی نظر پڑے گی، ہمیں پتہ ہے نا ہماری آنکھیں ننگی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھ کے چلنا ہے، تو ہم ان کو اس طرح سے نہ سنواریں کہ وہ مرد کوئی دیکھے اور اس کو یہ تجسس پیدا ہو کہ آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں تو نیچے سے یہ کیسے کی ہوگی۔ ایک تجسس آ جاتا ہے نا پھر ذہن میں، ایک عورت بھی ہو نا تو وہ عورت کی آنکھوں کو دیکھتی ہے تو وہ بھی ذہن میں تجسس آ جاتا ہے، پھر تو پھر مرد ہے۔ تو اس طرح سے آنکھوں کو سجا کے باہر نکلنے کا بالکل بھی جواز نہیں بنتا ہے۔ جب عورت خود دعوت دیتی ہے تو مرد تو پھر کھلا شیر ہے، وہ تو اس بات پر پھر چلے گا ہی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اسلام نے تو ہمیں وہ مقام، وہ مرتبہ دے دیا، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، ماں کا، ہر رشتے میں اسلام نے ہمیں بہت اونچا اور بہت خوبصورت مقام دیا ہے، لیکن ہم اس مقام کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ عزت چاہیے نہیں ہے، ہمیں اس دور کی آزادی چاہیے۔ ہم یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم پردہ کریں گی تو لوگ ہمیں برے زمانے کا کہیں گے اور ہمیں پرانے زمانے کا شمار کریں گے، ہمیں جاہل کہیں گے، یعنی کہ اللہ کے احکامات پر چلنا جاہلیت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے تو ہم اس دور میں شامل نہیں ہوں گے، ہمیں بیکورڈ کہا جاتا ہے، ہمیں فیشن سے دور کہا جاتا ہے۔ اگر عورت کا ایمان مضبوط ہے اور وہ اللہ کے احکام پر چلنا چاہتی ہے اور چلتی ہے تو وہ عورت کبھی بھی اپنے پردے کو اس طرح سے ظاہر نہیں کرے گی۔ پردے کو بھی عورت ظاہر کرنے لگ گئی ہے، مطلب یہ کہ پردہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ وہ پردہ ہوتے ہوئے بھی بے پردگی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر پردہ کر رہے ہیں تو دیکھنے والا ہمیں یہ تصور نہ کرے کہ اس نے پردہ خود کو چھپانے کے لیے کیا ہے یا خود کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اس بات میں قصور نہ تو مردوں کا نکالوں گی، نہ کسی معاشرے کا نکالوں گی، نہ کسی معاشرے کے ہم دوسرے لوگوں کے کردار کا نکالیں گے، نہ میں کسی اور چیز کا نکالوں گی۔ قصور ہے تو عورت کا اپنا ہے۔ رہ گئی بات اسلام کی اور اسلام میں بیان کردہ باتوں کی، تو میرے خیال میں آج کل غیر مسلموں سے پوچھ لیں تو ان کو بھی ہمارے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بہت باتوں کا پتہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز منع کی گئی ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں نہیں پتہ؟ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا، میں یہ مان لیتی ہوں کہ کسی کو نہیں پتہ، اسلام سے دوری کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو کیا ہمیں اس بات پر سرچ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں تلاشنا نہیں چاہیے کہ ہمیں عورت کو اسلام میں کیا مقام ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں؟ عورت کو یہ بات دیکھنی چاہیے، اس چیز کو تلاشنا چاہیے اور باقاعدہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیا بیان کیا گیا ہے، ہمیں باہر جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس پر تعلیم جو ہے وہ فرض نہیں ہے، عورت پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، عورت تعلیم حاصل کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رکھا ہوا تھا عورتوں کے لیے، ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے، عورت باہر اگر جاب کرنا چاہتی ہے، اس کی مجبوری ہے تو وہ جاب کر سکتی ہے۔ عورت کی اصل جگہ اس کے گھر کی چار دیواری ہے، لیکن اگر بحالت مجبوری کسی اپنی تعلیم کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اسے باہر نکلنا پڑتا ہے تو اس طرح سے خود کو لے کر چلے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اپنی نگاہیں شرم سے نیچی کر لے کہ ایک باحیا عورت جا رہی ہے، اس باحیا عورت کو میں نے دیکھنا نہیں ہے، اس کی نگاہیں خود بخود نیچے ہو جائے۔
یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ عورت اگر اپنی تذلیل کرا رہی ہے، عورت اگر بے عزت ہو رہی ہے، تو اس میں عورت کا 80% قصور تو خود ہے۔ آج کی عورت اپنے آپ کو ننگا خود کر رہی ہے، مرد کا قصور نہیں ہے اس میں، حالات کا قصور نہیں ہے اس میں۔ وہ محنت کر سکتی ہے، اگر اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا ہے، وہ محنت کر سکتی ہے، اپنے پردے میں رہ کر کام کر سکتی ہے۔ یہ جسم فروشی یا اور کوئی غلط کام کرنا، کیا روٹی اسی میں ہے؟ اس میں اگر کوئی ہے رزق، تو وہ رزق تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی کے گھر میں برتن صاف کر لیں۔ وہ رزق باحیا رزق ہوگا، وہ رزق آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے حلال ہوگا، اس رزق میں برکت ہوگی، اللہ پاک خوش ہوگا اس سے، نہ کہ آپ غلط طریقے سے چلیں اور غلط کام کریں۔ عورت ہی اپنے نام کو خود بدنام کر رہی ہے، اور اسلام نے تو عورت کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ ہم جنت کی عورتوں کی سردار بھی تو ایک عورت ہی ہوگی نا۔ کس وجہ سے؟ اپنی حیا کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے پردے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ہم کوئی بھی مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگر ماں عزت چاہتی ہے، بہن عزت چاہتی ہے، بیوی عزت چاہتی ہے، تو وہ پہلے اپنی عزت کرنا خود سیکھے، خود سمجھے اس بات کو۔ مرد ہماری عزت تبھی کرے گا جب ہم اپنی عزت خود شروع کریں گے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ عورت بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں رونما ہونے والا پہلا فتنہ بھی عورتوں کے باعث ہی تھا، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث 2741 میں آیا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے کا خوف محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں پر عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ لیکن عورتوں کو فتنہ کب کہا گیا ہے؟ جب عورت اللہ کے احکامات پر چلنا ختم کرتی ہے، جب عورت پردے سے بے پردہ ہوتی ہے، اور جب عورت مرد کو دعوت دیتی ہے کسی بھی طرح کی، تو تب فتنہ شروع ہوتا ہے، تب معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اگر عورت آج ایک بچی ہے، کل کو وہ بہن ہے، بیٹی ہے، اور پھر وہ ایک بیوی بنے گی، اور بیوی کے بعد وہ ایک ماں بنے گی، اور ماں جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرہ بناتی ہے اگر وہ ایک ایسی ماں ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر چلتی ہے، خود بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار رہی ہے اللہ کے اصولوں پر، اور اپنے بچوں کو بھی وہ تربیت دے رہی ہے، تو وہ ایک صحت مند معاشرہ بنا رہی ہے۔ اور اگر ہر عورت ایسی ماں بن جائے تو ہمارا معاشرہ بہت یقیناً بہت کامیاب ہو جائے گا۔ تو میری ماؤں بہنوں، میں نے آپ کو آج یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی کا قصور نہ نکالیں، ہم مردوں کا قصور بعد میں نکالیں، پہلے ہم خود پر دیکھیں، خود پر توجہ دیں کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ بھائی جب ہم اپنا چہرہ ننگا کر کے، جب ہم اپنے آپ کو اس طرح کا بنا کر نکلیں گی، تو مرد ہماری طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے، ہماری عزت بھی نہیں کریں گے، اور ہمارے سے وہ غلطیاں اور وہ برائیاں بھی ہوں گی جو اللہ پاک نے جن سے بچنے کا ہمیں کہا ہے، کیونکہ شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے اور پھر کرواتا ہے وہ غلط کام۔ تو عورت تو ویسے ہی ایمان کی کچی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہک جاتی ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، اس لیے وہ بہک جاتی ہے اپنے حالات کی وجہ سے، اور بہت جلد فیصلہ کر لیتی ہے۔ عورت اگر اپنے ایمان میں، اپنے پردے میں مضبوط ہو، تو اس سے زیادہ مضبوط چٹان کوئی نہیں ہے۔ لیکن ضرورت ہے ہمیں اللہ کے احکام پر چلنے کی۔ میں اپنے ہر پروگرام میں یہی آپ کو کہتی ہوں کہ ہماری بربادی کا سبب اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، اللہ کے احکامات سے دوری۔ بس خدا را اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اس مقام کو پہچانیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، ہر رشتے میں، ہر روپ میں۔
آپ اپنی عزت کریں، مرد آپ کی عزت کرے گا، معاشرہ آپ کی عزت کرے گا، اور ایک عزت دار ریاست قائم ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔